औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह खैर के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान हाजिर खिदमत है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान नाज़रीन कि मेरे रब ने एक तारीक रात के बाद रोशन सवेरा, नई ज़िंदगी, नई सुबह हम सबको अता फ़रमाई कि हम इस नई ज़िंदगी को उस बेहतर अंदाज से गुजार सकें जो अंदाज, जो अहकामात हमें प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, आपके उसवा हसना के मुताले मुशाहिदे से मिलता है। नाज़रीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो सब्र करते हैं, उनको दोस्त रखता है जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करते हैं। लेकिन हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? अक्सर हम कहते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ कामों के लिए टाइम नहीं है, हम बहुत बिज़ी हैं, हमारा बिज़ी शेड्यूल है। ये शेड्यूल किसने बनाया? ये शेड्यूल हम खुद बनाया करते हैं। लेकिन क्या ये शेड्यूल बहुत अहम है जो हमने इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए बना लिया है, या उन बातों को अपनी शेड्यूल का हिस्सा बनाना अहम है कि जिनके ज़रिए ही हम रोज़े महशर जब आखिरत में हमसे सवाल होगा कि ज़िंदगी कैसी गुजारी तो सुरखरू होंगे? मेरे ख़्याल में तो ऑप्शन बी ही इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा। आपको क्या लगता है? आपको बताना है। आप कैसे बता सकते हैं? आपको बता दूं कि फेसबुक पेज सुबह बखैर QTV पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रोग्राम को कैसा लग रहा है। और थोड़ा सा, क्योंकि मौसम यकीनन हम जानते हैं शहर कराची का भी तब्दील हो रहा है तो उससे कुछ आवाज़ में भी असर होता है, तो आपने मेरी तबीयत के लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है नाज़रीन। और फेसबुक पेज सुबह बखैर QTV के अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए ID बता दूं आपको, जो कि है subahbakhair@aryqtv.tv। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पर। अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करने के लिए या अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ कायम करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ ज़रिए मालूम हैं, हम उनको इख्तियार भी किया करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अपने दिल को अपने रब की जानिब माइल कर लो, मोड़ लो, दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क कर दो, तो क्या ये काम आसान है? या इस अमल को हम क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन हमारी इस्लाह के लिए हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे स्कॉलर्स। तो आज भी हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद होंगे और मौजू रहेगा अल्लाह की तरफ हिजरत। इससे क्या मुराद है? ये मौजू हमसे क्या तकाज़े करता है? हिजरत से क्या मुराद है? और अल्लाह की तरफ हिजरत से क्या मायने और मफ़हूम हम समझते हैं, और हमें क्या करना होगा अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदों की फहरिस्त में शामिल होने के लिए? आज ये जानते हैं। उम्मीद आप हमारे साथ रहेंगे नाज़रीन, देखते रहेंगे प्रोग्राम सुबह खैर आपके अपने चैनल QTV पर। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे मेहमान स्कॉलर्स से। हमारी पहली मेहमान जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी जानी पहचानी, और मैं तो ये कहती हूँ हमेशा ही कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि QTV पर आई थिंक सबसे ज़्यादा आप इनको देखते हैं, सुनते हैं। मुनफरिद अंदाज़ है, तसल्ली बख्श गुफ्तगू का अंदाज़, और आपकी जानी पहचानी। आइए खुश आमदीद कहें, सलाम अर्ज़ करें। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहती हूँ आपको सुबह खैर मेरी जानिब से। और नाज़रीन, इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा के साथ जो हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं, माशाल्लाह इनको भी आप कई सालों से सालों साल देखते आ रहे हैं। सिर्फ सुबह खैर में नहीं, QTV के दीगर प्रोग्राम्स में भी आप इनको देखते हैं, सुनते हैं। अच्छा अंदाज़ है, मुनफरिद अंदाज़ है, तसल्ली बख्श और मुस्तनिद हवालों के साथ गुफ्तगू करना, यही यकीनन हमारे स्कॉलर्स का खासा रहता है, यही आपका भी खासा पहचान है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा बिलाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खुश आमदीद आपको भी सुबह खैर मेरी जानिब से। नाज़रीन, ये हमारे मेहमान, और आयशा हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। मौजू है अल्लाह की तरफ हिजरत। आगाज़ में करूँगी आयशा आपके साथ, ये बताइए इससे मफ़हूम क्या लेंगे? हिजरत का मफ़हूम क्या है? हिजरत दरअसल कहते हैं छोड़ देने को, तर्क ठीक है। करना। अब हिजरत से मुराद जो लिया जाएगा, इंसान जैसे ही इस्लाम में दाखिल होता है, जब कलमा तय्यबा पढ़ता है तो गोया उसकी हिजरत शुरू हो जाती है। ठीक है। क्योंकि वो जो चीज़ें इस्लाम में मुमानाअत रखती हैं वो उनको तर्क करता है, उसे छोड़ता है और अल्लाह की तरफ बढ़ता है। उसका रुजू अल्लाह की तरफ होता है। बेशक। तो हिजरत के मायना हम ये लेंगे कि जो चीज़ें मुमानाअत इस्लाम में आती हैं उनको छोड़कर अल्लाह की जानिब दौड़ना, सही, या फिर अल्लाह की राह में किसी और जगह पर अपना मकान तब्दील करना, जगह तब्दील करना, अपने ख़यालात को तब्दील करना, अपने मामलात को तब्दील करना, तर्क कर देना, छोड़ देना,
ٹھیک ہے، یہی کہلاتا ہے ہجرت کرنا. صحیح ہے، صحیح ہے. اور ہجرت جب ہم اسلام کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک واضح جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم ہجرت دیکھتے ہیں، صحیح. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی، بے شک. تو وہاں پر بھی ایک ہجرت کا پہلو ہمیں نظر آ رہا صحیح ہے ہے. کہ اگر آپ کو اسلام کی بلندی کے لیے اگر اپنا مکان چھوڑنا پڑ جائے تو آپ اپنے مکان اور جو معاملات اگر چھوڑنا پڑ جاتے ہیں وہ چھوڑ کر آپ اس طرف جائیے جس چیز کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے. اسی کو ہجرت کہا جائے گا. بے شک. گویا کہ نہ صرف در و دیوار کا چھوڑ دینا بلکہ اکثر مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ در و دیوار سے لے کر اپنے مال و اسباب اور اکثر اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دینا صرف اس لیے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کام کیا جائے، یہ ہجرت کے زمرے میں آتا ہے، یا اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے. اگر ہم مزید بات کرنا چاہیں قرآن مجید کے حوالوں کے ساتھ تو امتیاز باجی، قرآن مجید کی بھی ایک آیت کا حوالہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو، اللہ کی جانب بھاگو، اور اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ رہے گا کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے الفاظ کی روشنی میں، آپ کے ارشادات کی روشنی میں ہم مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں ہجرت کا لفظ استعمال فرمایا. میں اس آیت مبارکہ کی طرف تو بعد میں آؤں گی، ہجرت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اور پھر سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ جو وہ کفار کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اب یہاں بھی ہجرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ ان سے صرف نظر فرمائیے، عفو و درگزر سے کام لیجئے، چونکہ یہ مکی دور میں یہ سورہ مبارکہ میں یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے کفار مکہ کے اس طرز عمل کی روشنی میں. اب یہاں بھی لفظ ہجرت کا آ رہا ہے، مگر حکم کیا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیجئے، صرف نظر کیجئے، سلامتی بھیجئے، چھوڑ دیجئے ان لوگوں سے، اور ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ نہ کیجیے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب قرآن مجید میں مذکور ہے کہ آپ کے چچا آزر سے آپ کی تلخ کلامی ہوتی ہے، تو اس چچا آزر نے جو لفظ بیان کیے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ مجھے چھوڑ دو، مجھ سے دور چلے جاؤ، مجھ سے تارک تعلق کر لو، اور لمبے عرصے کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ. اب اس کے لیے بھی وَاهْجُرْنِي کا لفظ استعمال ہوا. اب ہجرت کیا ہے؟ ہاجرہ کے لفظ سے، ہاجرہ اس کا مادہ ہے جس کا معنی یہ ہے مرکز محبت سے ایسا جڑ جانا کہ آپ خود بھی چاہیں تو اس مرکز محبت سے جدا نہ ہو سکے، اس سے دور نہ جا سکے. گویا اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے ایسی محبت، ایسا پیار، ایسا عشق، اس مرکز محبت سے ایسا جڑ جانا کہ آپ چاہیں بھی تو اس سے دور نہ جا سکے. پھر اس راہ میں سختیوں کو، مصائب کو سہنا، اور پھر کامیاب اور کامران ہو جانا. یہ تینوں چیزیں ہجرت کے لفظ میں آ رہی ہیں. اب وہ چاہے آپ ظاہری ترک وطن کو لیں، آپ چاہے اپنے اندر اس تبدیلی کو لیں، اس انقلاب کو لیں، اس چینج کو لیں، رجوع اللہ ہو جائیں، گناہگار ہیں تو نیکوکار ہو جانا، حالت کفر سے حالت اسلام میں داخل ہو جانا. گویا آپ نے ایک جگہ سے ترک کی اپنی حالت کو اور ایک دوسری حالت میں آپ داخل ہو گئے، آپ میں تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے، ایک مختصر سا وقفہ امتیاز باجی آپ کی اجازت سے، مزید انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف ہجرت کے حوالے سے، اور بے شک اللہ کی طرف ہجرت کیا ہے، یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جب کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ بری باتوں سے باز آ جاؤ. یہ مفہوم میں بیان کریے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید جانیں گے کہ یہ موضوع ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیسے تبدیلی پیدا کرنی ہے اور اللہ کی جانب ہجرت کرنی ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح خیر یسرا خان کے ساتھ، آپ کا اپنا پروگرام جہاں ہم ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری عام زندگی یعنی پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کہ جب آپ گفتگو سنیں تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس حالت میں محسوس کریں اور یہ بھی فیل کریں کہ آپ کس طرح ان باتوں سے کچھ ٹپس لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کا نام بھی صبح خیر رکھا ہے کہ آپ کی صبح کا آغاز خیر کی باتوں کے ساتھ ہو تاکہ عام سی صبح بن جائے صبح بخیر. امید آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا. موضوع ہے اللہ کی طرف ہجرت. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو بتا دوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اسکالرز محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے محترمہ عائشہ بلال صاحبہ. بات ہو رہی تھی وقفے پر جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی جو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے
کہ اللہ کی طرف بھاگو، اس سے کیا مراد ہے؟ اور مزید ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بات کر رہے تھے کہ مہاجر کون لوگ ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی میں اسی آیت مبارکہ کی طرف آتی ہوں جسرا کہ سورہ زاریات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ اللہ کی طرف دوڑ پڑو، بھاگ پڑو گویا۔ اب یہاں دیکھیں کہ بھاگا جاتا ہے ٹانگوں سے، دوڑا جاتا ہے، اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے اللہ والوں کا ذکر کیا تو فرمایا یمشی بہ فی الناس کہ وہ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اب وہ لوگوں میں چلنا پھرنا کیا ہے؟ اس نور کا بانٹنا ہے، وہ کوئی ورزش میں چلنا پھرنا نہیں ہے۔ یہاں بھی بھاگنا اور دوڑنا یہ نہیں کہ آپ نے کسی سمت میں دوڑ پڑنا ہے، بلکہ یہ اس حالت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہو اس حالت سے اور آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو۔ مسلمان ہو تو مومن بن جاؤ، مومن ہو تو ولایت کی طرف دوڑو، ولایت تمہیں ملی ہوئی ہے تو اور آگے بڑھو۔ قرب خداوندی کے جتنے مدارج ہیں وہ سارے تو تم نے طے نہیں کیے، اور ایک عام گناہگار اور دنیا دار کے لیے تو یہ ہے کہ وہ پھر توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تعلق جوڑے۔ تو جتنی تیزی سے ممکن ہے اتنی تیزی دکھانا ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے لیے، گویا رجوع الی اللہ کرنا۔ اور پھر ہم بات کریں مہاجر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان مبارک جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اور صحیح بخاری میں آیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس نے جو نیت کی اس نے اسی کو پایا، جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی وہ دنیا ہی کو پائے گا، اور جس نے کسی عورت کی طرف ہجرت کی اس سے نکاح کی لیے تو وہ اسی کو پائے گا۔ یعنی مہاجر وہ کہ جو جس نیت کے ساتھ جس طرف جا رہا ہے وہ اسی کو پاتا ہے۔ تو اگر آپ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، اپنے محبوب آقا کی خوشنودی کے لیے جاتے ہیں، تو یقیناً آپ اس خوشنودی کو پا لیں گے۔ اور پھر لفظ مہاجر کی تشریح کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہا اللہ عنہ، کہ اللہ نے جو منع کیا ہے اس سے رک جانے والا مہاجر کہلاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رک جانا، ٹھہر جانا۔ گویا آپ یوں دیکھیں تو ایک مثبت عبادت ہے کہ یہ کرو، اور ایک منفی عبادت ہے کہ اس سے رک جاؤ۔ تو صوفیاء کا بھی یہی کہنا ہے کہ منفی عبادت کو فضیلت حاصل ہے کہ جب آپ رک جاتے ہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے تو عمل قلیل بھی ہوتا ہے تو اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکتے نہیں ہیں تو ساتھ عبادت بھی کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس کو ہم تشبیہ دیتے ہوئے یوں کہا جاتا ہے کہ گویا کچرے کا ڈھیر ہے، اس پر آپ پرفیوم چھڑکتے رہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تعفن اور بدبو زیادہ ہوگی۔ تو اس کچرے کو پہلے صاف کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منفی عبادت ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ، مت خود غرضی دکھاؤ، مت حسد کرو، غصہ نہ کرو، کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، ایک دوسرے سے خواہ مخواہ کی جھگڑے اور لڑائیاں مت کرو۔ تو ان چیزوں سے جب بچ جاتے ہو پھر عمل قلیل بھی ہوتا ہے، نماز فرض بھی ادا ہو رہی ہوتی ہیں تو اثرات زیادہ ہوتے ہیں، نور زیادہ ہوتا ہے۔ مہاجر وہ ہے جو جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ بے شک۔ اور ناظرین بات ہو رہی ہے آج اللہ کی جانب ہجرت کے حوالے سے، اور آپ کے بہت سے میسیجز بھی آ رہے ہیں پیج پر۔ صبح خیر کیو ٹی وی ہمارا پیج ہے، وہاں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مختلف سوالات ہیں جو وہاں ہر پروگرام میں شیئر کیے جاتے ہیں آپ کے لیے، اگر آپ چاہیں تو ان کے جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ اور بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف ہجرت کے حوالے سے، کچھ نہ کچھ جانا کہ ہجرت کیا ہے اور مہاجر کون ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے ہماری۔ عائشہ آپ کی جانب آؤں گی، ہم بہت دیر سے گفتگو میں استعمال کر رہے ہیں رجوع اللہ، اگر ہم اس پر بات کرنا چاہیں، بلکہ اگر سوال میں یوں کہوں کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے حق بندگی ادا نہیں کیا، تو وہ کہاں سے آغاز کرے اور پھر رجوع اللہ سے کیا مراد ہوگی؟ جواب آپ سے لوں گی، ایک کالر ہے ان کو سننا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، کال ڈراپ ہو گئی۔ جی عائشہ، دیکھیے ابتدا ہم کہاں سے کریں؟ جس وقت آپ کو احساس ہو جاتا ہے نا، آپ ابتدا شروع کر دیجیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ابتدا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ توبہ کیجیے۔ ٹھیک ہے۔
اللہ کے حضور معافی مانگیے جو گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں، کیونکہ آپ جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرماتا ہے بلکہ گناہوں سے آپ کو بالکل پاک بھی فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جہاں آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آپ نے نیکی کی طرف آنا ہے تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم آج میں نے ظہر اگر نہیں پڑھی ہے تو پھر یہ نہ سوچیں کہ ٹھیک ہے صحیح ہے ابھی تو میں نہیں پڑھا، میں عصر میں پڑھ لوں گا، اس طرح سے نہ کیا جائے، بلکہ عمل کو فوری طور پر شروع کر دیا جائے، فوری طور پر اللہ کی طرف دوڑا جائے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سانسوں کی مدت کیا ہے، صحیح، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے دنیا میں کتنا رہنا ہے، اس دنیا میں کتنا آپ نے اسٹے کرنا ہے، اس بات کا آپ کو علم نہیں ہے، اس بات کا صرف جاننے والا اللہ ہے۔ اور توبہ کے دروازے اس وقت تک آپ کے اوپر کھلے ہوئے ہیں جب تک آپ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو رہے ہیں۔ تو آپ جیسے ہی آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے بہت گناہ کیے ہیں اور رجوع اللہ کی طرف آپ کا ذہن نہیں گیا ہے، تو فوری طور پر چاہیے کہ آپ اللہ کی جانب رجوع کرتے چلے جائیں، نمازوں کی ادائیگی کیجیے، جن سے آپ کے اختلافات تھے، قطع تعلق تھے، ان تعلقات کو جوڑیے، اللہ کی طرف بڑھیے۔ نمازوں میں سستی تھی تو ان نمازوں کی پابندی کیجیے، جو روزے آپ سے قضا ہوئے ہیں ان کو رکھیے۔ اگر آپ پہ حج فرض تھا اور آپ نے حج نہیں کیا تو فوری طور پر آپ حج بھی کیجیے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں ہم اگر ہجرت کو دیکھیں تو ہجرت کا ایک پہلو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ وطن کو چھوڑ کر آپ دوسرے وطن جاتے ہیں، تو یہاں پر جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن جا رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ تو اس گھر میں جب آپ جا رہے ہیں تو مجرم جتنی بھی گناہگار کیوں نہ ہو اس کی رحمت پر نظر رکھیے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جتنا چاہیں اللہ کی طرف بڑھیں، وہ آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا۔ بے شک، بلا شبہ ناظرین، بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف ہجرت کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ عائشہ نے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے جس کی جانب ہماری دھیان کو لے لیا ہے، اور وہ ہے حج بیت اللہ۔ یقیناً قافلے روانہ ہوں گے اور یہی ایام قریب ہیں کہ حج کے لیے ہمارے پیارے بھائی بہن جائیں گے، تو ان کیفیات کو، ان جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کا بلاوا اس سال نہیں آیا تو پھر بھی ان کیفیات کو اپنے اندر سمو کر اگر آپ دعا کریں گے تو بلا شبہ دینے والی ذات رب تعالیٰ کی، شاید اس سال نہ صحیح اگلے سال آپ اسی دربار میں کھڑے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے طلب بھی بلند کریں گے اور شکر بھی ادا کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مہمان اسکالرز ہمارے ساتھ موجود، آپ ہمارے ساتھ موجود، بس درکار ہے ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح خیر یسریٰ خان کے ساتھ، آپ کا اپنا چینل ARYQ TV، اور امید ہے آج کا موضوع آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، کچھ جاننے کی کوشش آپ کر رہے ہوں گے، کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ موضوع ہے اللہ کی طرف ہجرت، اور آپ کے بھرپور میسیجز اور سوالات بھی ہمارے پیج صبح خیر QTV پر آ رہے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسکالرز امتیاز جاوید خاکفی صاحبہ اور ساتھ ہی عائشہ بلال۔ امتیاز بھائی، ایک کویشچن ہم سے جو مجھے بتایا جا رہا ہے فیس بک پر، ہانی نے پوچھا ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کی طرف ہجرت کے حوالے سے سوال ہے، تو اکثر جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں اور نماز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو اکثر شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح پابندی سے نماز نہیں پڑھ پاتے، تو وہ کیا کریں، ان کو کچھ بتایا جائے۔ اور دوسرا جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہی کہ ہجرت میں اور اس راہ میں آنے والے مشکلات اور رکاوٹیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ دونوں سوال سیم ہی ہے بالکل، کہ بے نمازی ہے بندہ نماز کی طرف جا رہا ہے، تو وہی ہم کہتے ہیں کہ رجوع اللہ کی طرف جانے کے لیے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس میں بے شمار مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک غفلت سے بیداری کا سفر ہے۔ صحیح، کیا بات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ انہیں نصیحت کیجئے، ایک ہی نصیحت، ان تقوموا للہ، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، کہ اے محبوب آپ انہیں ایک نصیحت کر لیجئے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیا بات ہے، یہ اللہ کے لیے کھڑے ہونا کیا ہے؟ یہ رجوع اللہ ہے، یہ ہجرت ہے اللہ کی طرف، کہ اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ، تم غافل ہو، اس غفلت سے حالت بیداری میں آ جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا لم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء حتی یہاجروا، کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے اے محبوب تو ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، وہ آپ کی رفاقت کے قابل ہی نہیں ہے، حتی یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ تو جب تک وہ رجوع اللہ نہ کریں، جب تک وہ اپنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے لیے تیار نہ ہوں، اس کے لیے کمر بستہ نہ ہو جائیں، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ وہی بات ہے کہ جنہیں صرف جنت سے غرض ہے، جو خود غرض ہیں، لالچی ہیں،
یا جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کا بھی ایک غرض ہے، ایک لالچ ہے. تو اللہ اور اللہ کے حبیب کا ان سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے صحیح. جب تک محبت کا رشتہ نہ جوڑو گے. بے شک. تو جب مقام اتنا بڑا، مرتبہ اتنا بڑا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی آسانی سے حاصل ہو جائے؟ اس لیے اس میں مشکلات زیادہ ہیں. شیطان اسی جگہ نقب لگائے گا جہاں اسے ہے کہ کچھ مال کچھ ہے، مل سکتا ہے. کچھ مل سکتا ہے. ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں مال ہے تو اس نے ڈاکہ ڈالنا ہے. جھونپڑیوں میں تو کوئی نہیں جاتا ہوگا. بے شک بے شک. اس میں آپ نے جیسے کہا کہ ہجرت ہے کیا؟ گھر بار کو چھوڑنا، مال کو چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا. پھر آگے آپ دیکھیں تو خون کے رشتوں پر ان رشتوں کو زیادہ فوقیت دے دینا، ان سارے نسبی رشتوں کو نکال دینا، دل سے دنیا کو نکال دینا. یہ کوئی آسان اور معمولی بات نہیں بے ہے. شک. تو ایک ایک سٹیپ پر، ایک ایک مرحلے پر آپ چاہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کو دل سے نکال دیں، یہ آسان بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں تو ایمان کی علامت ہی یہ ہے کہ جب تک تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر وہ ثانوی ہو جائیں اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے بڑھ جائے. اب ہر مرحلے پر آپ جب چاہیں گے کہ عزیز و اقارب کو دل سے نکالیں، آپ چاہیں گے گھر بار کی اس عیش و آرام کی محبت نکل جائے، آپ چاہیں گے کہ دنیا کی زیب و زینت دل سے اٹھ جائے، اس کی کوئی اثر نہ رہے، تو آپ کو مشکلات کو سہنا پڑے گا. یہ رکاوٹیں تو آئیں گی، اور یہ ساری رکاوٹیں ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، عبادت کے لیے بھی ہیں، اور معاملات زندگی کو درست رکھنے کے لیے بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حلال روزی کمانا آج کے دور میں کتنا مشکل کام. اور کہا یہ گیا الکاسب و حبیب، کہ جو بھی رزق حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان. تو وہ دوستی مقام بڑا ہے تو آسان بات تو نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے مل جائے. کیا بات ہے. تو میری بہن جنہوں نے کہا کہ بے نمازی سے حالت نماز میں جانا، انہیں چاہیے استقامت سے کام لیں، ثابت قدمی سے ڈٹ جائیں. اور ایک آپ کی زبان ذکر کرتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ کا من کا، باطن کا اتنا سٹرونگ ہو جانا کہ خبردار جو اے شیطان، تم نے یہاں میرے باطن پر حملہ کرنے کی کوشش کی، میں ایک مومن ہوں، اور مومن اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. یہ سوچ آ جائے تو ایک مجاہد کا سا وہ جذبہ آ جاتا ہے، ایمان کی قوت آ جاتی ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ جس سے ایمان کی قوت عطا ہو جاتی ہے، اس سے چٹانوں جیسا حوصلہ مل جاتا ہے، جو آسانی سے جسے ہوائیں نہیں اکھاڑ سکتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت بات اور بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو. بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف ہجرت کے حوالے سے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھی، کال ڈراپ ہو گئی، لیکن ہم اپنا کوشچن ریکارڈ کروا دیا. انہوں نے، ان کا کوشچن تھا کہ جو ہم دعائیں دنیا میں کرتے ہیں، کیا اس کا ثواب، اس کا اجر ہمیں صرف دنیا میں ہی ملتا ہے یا آخرت میں بھی؟ یہ ہمارے پاس کوئٹہ سے عارفہ کا کوشچن تھا. عائشہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، جو کچھ بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، 3 کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو وہ دعا آپ کی فوری طور پر قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے اللہ رب العالمین بہتر چیز آپ کو عطا فرما دیتا ہے، یا پھر آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. کیونکہ جو دعا آپ مانگتے ہیں یہاں پر، اگر آپ کو دنیا میں نہیں ملا تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا. جو بھی آپ دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں کی بڑھنے کی کثرت ہونی چاہیے، دعا بڑھانی چاہیے ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں. کیونکہ دیکھیے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے شیطان سے لڑنے کے لیے. دعا کو آپ کے لیے ہتھیار بنایا گیا ہے کہ آپ شیطان سے کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں. دعا مانگیے شیطان سے بچنے کے بھی، اور جو نیکیاں آپ کرنا چاہتے ہیں اس طرف، اس کے لیے بھی دعا کیجیے. ٹھیک ہے. عارفہ کا کوشچن تھا کوئٹہ سے، امید ہے ان کو جواب مل گیا ہوگا. عائشہ، بات ہم کریں اللہ کی طرف ہجرت کے حوالے سے، اور یقیناً بہت خوبصورت گفتگو ہے، جاری ہے. آپ بھی ماشاءاللہ، امتیاز باجی بھی کافی حد تک روشنی ڈالتی رہی. ہمیشہ کہا جاتا ہے کمپنی اگر آپ کی اچھی ہو تو آپ ہر کام بہت اچھے انداز میں کر لیتے ہیں. تو کیا اللہ کی جانب ہجرت کے لیے بھی ہمیں نیکوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت درکار ہے؟ اگر ہے تو اس کی ہمیں تو فضیلت کیا ہے؟ کیا کہیں گے عائشہ؟ دیکھیے، صحبت کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بے شک. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحبت مؤثرہ. صحبت ہے وہ آپ کی اثر رکھتی ہے. حضرت شیخ سعدی، آپ کی 2 کتابیں ہیں، گلستان سعدی اور بستان سعدی، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے، جو میرا دوست تھا، اس نے مجھے مٹی لا کر دی
اور جب میں حمام میں گیا اور اس مٹی سے میں نے نہانے کی کوشش کی تو میں نے مٹی کو اپنے قریب کر کے اسے سونگھا. آپ فرماتے ہیں اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. تو آپ نے اس مٹی سے بات کی اور فرمایا کہ اے مٹی تجھ میں سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے, حالانکہ تو مٹی ہے. صحیح. تو وہ بزبان گویائی بولی, وہ مٹی کہتی ہے کہ میں ایک عرصے تک پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں اور ان پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ مجھ میں بس سما گئی. کیا بات ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں اے عزیز, نیک اگر ایک پھول کی صحبت ایک مٹی کو, ایک خاک کو خوشبودار کر سکتی ہے تو نیکوں کی صحبت تجھے نیک کیوں کر نہیں بنا سکتی. کیا بات ہے. تو نیکی کی طرف صحبت کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیے یہی صحبت تھی جو حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا, یہی صحبت تھی جو مولا علی کو وجہ الکریم بنایا, یہی صحبت تھی جو حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم بنایا. یہ صحبت بہت زیادہ اثر رکھا کرتی ہے. آپ جب صحبت اچھی اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ذکر کی محفل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے, فرشتے پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین وہاں تو ایک گناہگار شخص بھی تھا, تو اللہ فرماتا ہے اس کی بھی بخشش کر دو. کیوں؟ کیونکہ وہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھا ہے. تو نیکوں کی صحبت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اگر آپ نیک صحبت اختیار نہیں کرتے ہیں تو مسلسل گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے, آپ کا نیکی کی طرف رجحان نہیں ہوگا. جب نیکوں کی آپ کو صحبت ملے گی, اچھی باتیں پتہ چلیں گی, علم کی باتیں پتہ چلیں گی, قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں کیا کہہ رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کیا ہیں, ان تمام طرف ہماری نظر جائے گی. اور اگر ہم گناہگاروں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو گناہگار کو تو خود نہیں پتا کہ وہ گناہوں سے کس طرح سے بچے, تو آپ کو کیسے بچا سکتا ہے وہ. تو آپ کو صحبت اچھی رکھنا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے, تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے آپ اچھی صحبتوں میں رہیں. انشاءاللہ آپ جب اچھی صحبت میں رہیں گے تو لوگ تلاش کریں گے آپ کی صحبت. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ناظرین بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور جہاں بات ہو رہی ہے صحبت کی, تو آپ کے لیے ایک بہترین صحبت ARY QTV کے فارم میں بھی موجود ہے. اگر آپ اس کی صحبت کی حدت ڈال لیتے تو یقیناً بہت سی اچھی باتیں آپ سیکھیں گے, بہت سی اچھی باتیں جو آپ سیکھیں گے وہ دوسروں کو بھی بتائیں گے. تو کوشش یہ کیا کیجئے کہ جب بھی کوئی کام کیجئے تو یہ سوچئے کہ کیا آپ یہ کام, یہ عمل اپنے لیے, اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیشہ کوشش کیجئے, سوچ سمجھ کر کام کیجئے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. اللہ کی طرف ہجرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اگر ہم ہجرت کر بھی لیں تو استقامت کے لیے کیا کریں, انشاءاللہ بریک سے آ کر اس حوالے سے بات کریں گے. ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے صبح بخیر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ARY QTV اور آپ کا پسندیدہ پروگرام صبح بخیر. امید ہے آج بھی ہمیشہ کی طرح بہت کچھ جاننے کا, سیکھنے کا اور سننے کا آپ کو موقع مل رہا ہوگا. آج اس موضوع پر بات کریں وہ ہے اللہ کی جانب ہجرت. بہت زیادہ کوشش کی گئی اس پلیٹ فارم سے, صبح خیر کے پروگرام کے ذریعے, کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہجرت سے کیا مراد ہے اور آپ کیسے اپنے دل کو بدل سکتے ہیں, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے لیے اپنے آپ کو باقی دنیا کے تمام معاملات سے روک کر, اور جیسے کہ امتیاز باجی نے کہا کہ ڈٹ جائیں, یہی سب سے بڑی بات ہے. پھر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے راہیں خود بخود ہموار ہوتی ہیں, بس نیت ضروری ہے. امتیاز باجی, ہم نے بات کی ہجرت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کسی شخص نے ارادہ بھی کر لیا اور وہ ہجرت کر بھی لیتا ہے, برائیوں سے باز آ جاتا ہے, نیکی کی جانب رجحان ہے اس کا, لیکن استقامت یہ بھی تو بہت اہم بات ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے یسرا, میں ذاتی طور پر کہوں تو میں جو ٹپس دیتی ہوتی ہوں اپنی بہنوں کو جو سیکھنا چاہتی ہیں, کہ ہفتے میں کم از کم ایک رات تو ایسی آئے کہ جس میں ہم رو رو کے اللہ کو منا رہے ہیں. اس کو بھی اگر انسان مضبوطی سے پکڑ لے, کوئی سا بھی دن ہفتے کا, آپ یہ تو سوچیں کہ ہر رات ہی ہمیں ایک مرتبہ حاضری دینی چاہیے, ورنہ کم از کم ہفتے میں ایک دن تو ہم جائیں اللہ کے حضور, اور اس طرح سے پھر توبہ کریں کہ ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں. جیسے امام زین العابدین کے اقوال ہیں کہ مجھ سے بڑا تو گناہگار اور خطاکار اور سیاہکار ہے ہی کوئی نہیں, اور یہ لفظوں میں نہیں کہنا, یہ اس احساس کے ساتھ کہنا ہے. تو وہ توبہ ہر ہفتہ وار کم از کم ہوتی رہے تو ایک انسان پھر سے ایک نئی چارجنگ اس کو مل جاتی ہے, ایک نیا نور آ جاتا ہے. صوفیاء کے میں اقوال پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے استقامت کے طریقوں میں 3 چیزیں کہیں. ایک اقامت صلاۃ, کہ نماز کو مت چھوڑیں, ہرگز مت چھوڑیں,
اور صرف پڑھنی نہیں ہے، اقامت کی کوشش کرنی ہے۔ میں جب یہ لفظ کہہ رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ظاہر باطنی انفرادی اجتماعی آداب کے ساتھ پڑھنا، اقامت صلاۃ، پھر مراقبہ باطن۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ احتساب کرتے رہنا اور ہر غلطی پر اپنے آپ کو پکڑنا، اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرنا۔ آج ہم رونا کیوں رو رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہم میں سے اگر ہر فرد اپنا احتساب خود شروع کر دے تو رجوع اللہ کی طرف اس کی آسانیاں ہو جائیں۔ تو پہلا اقامت صلاۃ، دوسرا مراقبہ باطن جس میں احتساب اور اللہ کا ذکر خفی آپ کرتے رہیں، اور تیسری چیز کہ بار بار توبہ کرنا، بار بار استقامت کے لیے کوشش کرنا، اور ان آیات کی روشنی میں جن میں اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور آپ اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہماری حالت پر ہے، کیونکہ پہلے آتا ہے مذبذبین بین ذالک، وہ بیچ میں رہتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ آج ہمارا یہی عالم ہے، ہم کبھی شیطان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، کبھی پھر سجدہ ریزی کر رہے ہیں، تو پھر ان حالتوں کو منافقت کی حالت کہا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا اس کی وعید سنائی گئی۔ اور آپ دیکھیں کفار کے لیے اتنی وعید نہیں ہے جتنی منافقت والوں کے لیے، اور اس کے بعد کہا کہ الا الذین تابوا، کہ جن لوگوں نے پھر توبہ کر لی وہ لوگ اب اس دائرے سے نکل گئے۔ اب یہاں ہم رجوع اللہ کی بات کریں، مہاجر کی بات کریں، تو یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ دین کے لیے خالص ہو جاؤ، دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور عمل صالح کرو۔ تو یہ تین چیزیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور پھر آگے کہا کہ صحبت صلح اختیار۔ کیا بات ہے، سبحان تو ان 4 سٹیپس کے ذریعے کہ عمل صالح ہو، ٹھیک ہے، وہ ظاہری بھی اچھا ہو، باطناً بھی نیت بھی اچھی ہو۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوں تو خیال یہ ہے کہ نمود و نمائش ہو، لوگ مجھے سخی کہیں، نہیں، ایسے ہر خیال کی نفی کرتے ہوئے اس طرح سے عمل کو کرنا کہ جو واقعی کمال کو پہنچتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ظاہری بھی اچھا ہو، باطنی بھی اچھا ہو۔ ناظرین، بات کر رہے تھے ہم استقامت کے حوالے سے، اور امتیاز جاوید خاکوی کی صاحبہ کی جانب سے بہت اہم باتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں، اور بہت آسان بھی ہیں اگر آپ کوشش کریں اور ارادہ کر لیں۔ مشکل ہم خود بناتے ہیں چیزوں کو کہ یہ تو ناممکن سی باتیں ہم کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، رب العزت آپ کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے، باتوں کو، چیزوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اپنے قدم بڑھانے والے آپ بن جائیے، بس یہی درکار ہے۔ یقیناً وہ جو کہتے ہیں نا حج کا موسم آ گیا اور قافلے جانے لگے، تو یہ موسم قریب قریب ہے، اور وہ خوش نصیب اس سال بھی جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جا کے دعائیں بھی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا جانے والے گئے ہم رہ گئے، وہ معاملات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں عائشہ کہ جو لوگ جاتے ہیں ان کا دل بدل جاتا ہے جب واپس آتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو بھی اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس پیارے دربار میں، پاک دربار میں گئے ہیں۔ اجتماعیت کا سما بھی ہے، ہر ایک کی زبان بھی ایک ہے، ہر ایک کا لباس بھی ایک ہے، ہر ایک کے دل کے جذبات بھی ایک ہے، اور یہ دل کا بدل جانا، کیا کہیں گی اس عبادت کے حوالے سے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محموز و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا ہے نہ کوئی بندہ نواز۔ دیکھیے کعبۃ اللہ کی جب ہم صرف دیکھتے ہیں تو کعبہ معظمہ وہ جگہ ہے کہ کعبے کی طرف خود بخود دل لپکتا ہے، اور اس گھر کا قرآن میں بھی بارہا ذکر کیا گیا، اور اس گھر کو افضل ترین قرار دیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو بار بار کعبہ معظمہ مکہ کی طرف دیکھتے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے شہر مکہ، اگر مجھے یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے، کفار نہ نکالتے، تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ اتنی والہانہ محبت آپ کعبہ معظمہ سے کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے کعبہ معظمہ کا ایک سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دل کیسے بدل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین، آپ کعبے پر نظر پڑتی ہے آپ کی، صدق کے دل سے پڑی، گناہوں سے بالکل پاک ہو گئے، گویا آپ نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا، دل نے تو تبدیل ہونا ہی تھا۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہتا، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کیا مانگنا ہے، صرف اللہ کی وحدانیت میں آپ گم رہتے ہیں، اس کی طرف آپ کی طلب ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، مطلب بس آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس اللہ رب العالمین ہے اور آپ ہیں، آپ کے گناہ ہیں، آپ معافی مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں اس سے، تو کعبہ معظمہ میں خود بخود دل تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب آپ وہاں کی باتیں بھی کرتے ہیں
تو ذہنوں میں وہی مناظر گھوما کرتے ہیں, وہاں کی تجلیات گھوما کرتی ہیں. پھر اسی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا دل تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین ایسے نواز رہا ہے ہمیں, تو دل کیسے تبدیل نہ ہوگا. وہاں کی نمازیں آپ ادا کرتے ہیں, وہاں کے سجدے کرتے ہیں, نیکیوں کی بھرمار ہوتی ہے, دنیا کی طرف سے آپ ہٹ جاتے ہیں, تو مقام آپ کا بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے. پھر آپ کے دل کی دنیا تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں کوئی انتقال کر جائے تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو رہا ہے, اور اگر وہ وہاں پہنچ رہا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو رہا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے. تو دل کی دنیا اسی وجہ سے تبدیل ہو رہی ہے کہ نشاندہی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, اور اس مکہ اور کعبہ معظمہ کا مقام خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, حاجی بیت اللہ کے حوالے سے بات ہوئی, اور یقیناً ماشاءاللہ عائشہ کے بھی بولنے میں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا وہ آنکھوں سے اشکوں کا آ جانا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے انہی آنکھوں سے امتیاز بازی نے, اور میرے بہت سے پیارے ویورز بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین کے اس پار, انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے. تو جب جب وہ منظر آنکھوں کے سامنے آیا کرے تو دعا کیا کیجئے اپنے لیے اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے جو تڑپتے ہیں, بلکتے ہیں جانے کو کہ وہ بھی جا سکیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ان کے کسی رشتہ دار کے دل میں سوراخ ہے, ان کی صحتیابی کے لیے بہت بہت دعا کرتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھی صحت عطا فرمائے, ان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے, ان کے گھر والوں کو ہمت دے, اور ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے اس پیارے کا بہت بہت خیال رکھیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو بہت آسان, بہت پیاری زندگی عطا فرمائے, اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جب آخری لمحہ ہو تو زباں پر کلمہ ضرور ہو. بہت بہت شکریہ عائشہ بلال آپ کی آمد کا, اور امتیاز جاوید خاکی صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی انشاءاللہ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے ہمارے ریپرزینٹیٹیو, اور احساس ٹرسٹ سے جناب عدنان اقبال صاحب, ان سے بات ہوگی اجتماعی شادیوں اور قربانی کے حوالے سے, جو ان کے پروگرامز ہیں اس کے حوالے سے. امتیاز باجی کی بھی سرپرستی حاصل رہے گی, لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح بخیر, آپ کی اپنی میزبان یسریٰ خان کے ساتھ. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ سے ہمارے ایک خاص مہمان. تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کے, جناب عدنان اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو عدنان صاحب, اور صبح بخیر میری جانب سے. ناظرین, عدنان صاحب کے ساتھ ہی ہماری جو دوسری مہمان یہاں موجود ہیں, ہماری اسکالر ہیں, ان کی سرپرستی بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل رہے گی, امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. اور جیسے کہ ناظرین آپ ہمارے پچھلے گزشتہ پروگرامز دیکھتے رہے, ان میں ہم نے بات کی اجتماعی شادیوں کے حوالے سے, ہم نے بات کی قربانی کے حوالے سے, تو آج بھی اسی حوالے سے کچھ بات ہوگی. تو عدنان صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اجتماعی شادیوں کے حوالے سے, اس پروجیکٹ کی اگر کچھ ڈیٹیلز ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں تو آپ کیا بریف کریں گے؟ بالکل جی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ملک کے جو معاشی حالات ہیں, اور اس میں اچھے والے گھرانے جو ہیں اپنی بچیوں کی شادی اس وجہ سے نہیں کر پاتے صحیح کہ ان کے پاس وہ معاشی ذرائع موجود نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بچیوں کی شادی کا فرض جو ہے صحیح طریقے سے نبھا سکیں. تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان غریب خاندانوں کے جو بالکل معاشی طور پہ لاچار ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ایک وہ ریسورسز نہیں ہوتے, ٹھیک, تو ان کے لیے ہم یہ بندوبست کرتے ہوتے ہیں کہ اجتماعی شادی کا اہتمام کرتے ہیں. وہ کہ انفرادی طور پہ بھی ہم ان کی مدد کرتے رہتے ہیں, لیکن اکثر اوقات جب اپلیکیشنز ہمارے پاس زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اجتماعی شادی کی طرف آتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے تھرپارکر اور پاک پتن میں جو ہے ہم نے اس دفعہ 150 شادیاں کروانی ہیں, جس میں 100 شادی ہم تھرپارکر کے ایریے میں کروائیں گے اور 50 شادی ہم لوگ اس میں پاک پتن میں کروائیں گے. صحیح. ناظرین, اجتماعی شادیوں کا پروجیکٹ ہے, اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے. عدنان اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروجیکٹ مینیجر ہیں. آپ کی سکرینز پر اس وقت اکاؤنٹ نمبرز اور تمام ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی, اگر آپ رجوع کرنا چاہیں, کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹس بھی ہیں, باقاعدہ ان کو سرچ کر کے اگر کوئی ڈیٹیلز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو عدنان صاحب, کس طرح ہماری عوام آپ کی مدد کرے, کیا کوئی منیمم یا میکسیمم کوئی اس طرح فکس ہے اماؤنٹ؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ ایک یعنی شادی کے اہتمام کے لیے ہمیں ایک جوڑے کی شادی کے اہتمام کے لیے ہمیں 1 لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں لیں, یعنی ضروری نہیں, میں اس بات کا نہیں کہتا کہ جی آپ پوری شادی کو ہی اسپانسر کریں, ٹھیک, لیکن جتنا بھی حصہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں یعنی ڈالیے, تاکہ یہ ہے کہ وہ سب قطرہ قطرہ مل کے جیسے کہتے ہیں نہیں دریا بنتا ہے. تو آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن سے یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈز اکٹھے ہوں گے اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا شادیاں کروا سکیں گے.
کیونکہ آپ کو پتہ آج کل جو یعنی عام آدمی کے لیے اتنا مشکل ہو گیا، تو اب وہ حالات نہیں رہے کہ بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ جو ہے ان کی شادی نہیں ہو پاتی، ان کے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں موجود. تو میری سب سے ایک اپیل ہے کہ جتنا بھی بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لے سکیں آپ پلیز دیجیے اس میں. صحیح. تمام مخیر حضرات سے جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے اپیل ہے، ARY QTV اور ڈیجیٹل نیٹورک سے آپ دیکھتے بھی رہے ہیں، ٹیلیتھونز بھی بار بار اپیل کی جاتی ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ مدد نہیں کرتے، آپ یقیناً مدد کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اور احساس ٹرسٹ نے آپ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے کہ آپ یقیناً مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی شادیوں کے لیے اسپیشلی، کیونکہ اجتماعی شادی کی بات ہو رہی ہے اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. ہم ایک شادی بھی دیکھ لیں تو بہت ہیکٹک سا معاملہ ہوتا ہے. یہاں تو 150 کپلز ہیں جن کی شادی کا اس وقت انہوں نے یہ مشن بنایا ہے، یہ ان کا ٹارگٹ ہے، اور بہت بڑی بات ہے. آپ کو ناظرین ان کو کامیاب کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنا ہوگا، بہت زیادہ مدد کرنی ہوگی. اکاؤنٹ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. عدنان اقبال صاحب یہاں موجود ہیں، اگر آپ لائیو پروگرام میں بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کنفیوژن آپ کو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. آپ اسکرین پہ کلپس بھی انشاءاللہ پروگرام میں دیکھتے رہیں گے، پہلے بھی پیکیجز دیکھتے رہے کہ کس طرح خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے، احساس ٹرسٹ نے کام کیا اجتماعی شادیوں کے پروجیکٹ پہ، کس طرح خوبصورت انداز میں اس فریضے کو ادا کیا. کوئی وہ خالی ایک کام اور نمٹا دینے والا یا بوجھ اتار دینے والی بات نہیں ہے، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. اور میں چاہوں گی عدنان صاحب آپ ہی کیوں نہ بریف کر دیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ اہتمام کرتے ہیں. میں نے جو پیکیجز دیکھے اس میں جہیز کی بھی کچھ چیزیں بنیادی ضروریات کی جو ہوتی ہیں وہ بھی موجود تھیں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ہم لوگ یعنی اجتماعی شادی کرنے کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک فریضے کو یعنی ایک نپٹانا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنے گلے سے اتارنے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے کر دیا اور ایک سائڈ پہ یعنی ہٹ گیا. ہم لوگ اس بچی کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس سے اس کی کوئی خواہش رہ جائے، یعنی کوئی اس کو یہ محسوس ہو کہ جی میں چونکہ غریب اس کی گھرانے کی بچی ہوں تو شاید وہ تمام چیزیں جو نارمل عام طور پہ شادیاں ہوتی ہیں وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کی شادی بہت اچھے طریقے سے ان کا اہتمام کر سکتے ہیں تو اس کو وہ کمی محسوس نہیں ہونے دیتے. یہی وجہ ہے کہ اجتماعی شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ جو ہے تمام بچیوں کی شادی کا بندوبست کیا جائے. اس میں تمام لوازمات جیسے مہندی بھی ہوتی ہے، ولیمہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی رخصتی کا جو ہوتا ہے، کھانے کا پراپر بندوبست ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کی ہم کمی نہیں چھوڑتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو جہیز کے طور پہ اس کے جو بنیادی ضرورت کی جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ اس کو فراہم کی جاتی ہیں کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے جو بیسک نیسیسری آئٹمز ہوتے ہیں وہ تمام اسے موجود ہوتے ہیں، اس کو دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو اپنی زندگی کی یا اس کی شادی شدہ زندگی کی ابتدا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہ اسے فیس کرنی پڑے. صحیح. امتیاز جاوید خاکی صاحبہ کیا کہیں گے؟ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ احساس ٹرسٹ نے ابھی جو ہمارے بھائی بہنوں اور معاشرے کے ایک بہت بڑے مسئلے کو انہوں نے اپنا ٹارگٹ بناتے ہوئے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یسرا، نکاح جو ہے وہ ازل سے چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ہی اس نکاح کے ذریعے پڑتی ہے. اور جہاں نکاح میں سستی ہوتی ہے یا کچھ وجوہات کی بنا پر، جیسے اب معاشرے میں ایسا ہو چکا ہے کہ وہ آسان نہیں رہی شادی کرنا اور بچوں کو رخصت کرنا اور بچیوں کو اور ان کے گھروں کو آباد کرنا، تو ایسے میں معاشرے میں پاکیزگی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، برائی پھیل رہی ہوتی ہے، فحاشی پھیل رہی ہوتی ہے، عریانیت پھیل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ ایسے احباب یا کچھ لوگ ایسے سوچیں، اور وہ بچیاں جو جہیز کی وجہ سے جن کی شادی نہیں ہو پا رہی یا کچھ ایسے پرابلمز کی وجہ سے کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سوچیں، اس پر غور کریں اور پھر ان کے لیے انتظام کریں. اب آپ آگے بڑھیں. سیکنڈلی جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ اپنی مدد اس میں شامل کریں. ہم کیا کرتے ہیں، میں اسی معاشرے میں رہتی ہوں کہ کون سا فرد ہے جو ریلائبل ہے کہ میں اسے دوں اور واقعی اس جگہ پر خرچ ہو. تو اس حوالے سے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ اور احساس نے اپنا ایک مقام بنایا ہے. میں خود پریکٹیکلی ان کے کتنے پروجیکٹس میں شامل رہی ہوں، یا جیسے ہم تھر گئے ہیں تو جو لوگ دیتے ہیں اس کو باقاعدہ ایک طریقے سے ایک نظام کے ذریعے ان لوگوں پر خرچ بھی کیا جاتا ہے. کتنے لوگوں تک راشن پہنچ رہا ہے، کتنے لوگوں کی بیماریوں کا ارینج کیا گیا ان کے صحت کے لیے، اور باقاعدہ پھر دکھایا بھی گیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف ایک ریٹن میں ہو یا ذہنوں میں ہو، نہیں، پریکٹیکلی کیا جاتا ہے اور اس کے ثبوت بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک اجتماعی شادی بھی اسی طرح کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے.
اللہ پاک خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے جتنی منتظمین ہیں ان میں اور ہمت اور طاقت عطا کرے. آمین. تو یہ ایک ریلائبل ہے کہ آپ دیں گے تو واقعی ان بچیوں کی اس طرح سے ہیلپ کی جائے گی اور وہ اپنے گھروں میں آباد ہوں گے. بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان اقبال صاحب، پروجیکٹ مینیجر ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کے. ساتھ ہی امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہماری مہمان اسکالر بھی موجود ہیں. بات ہو رہی تھی اجتماعی شادیوں کے حوالے سے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو مزید بات کریں گے. اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئریز ہو، کوئی کویشچنس ہو تو آپ یقیناً ان کی ویب سائٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں جو کہ ہے info@kgnwt.org. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے. صبح بخیر.